वेलकम टू वॉइस स्टोरीज बाय अलीना, जहां हर लफ्ज में छुपा है एक नया खौफ और हर कहानी छोड़ जाती है एक निशान। अगली सुबह सब कुछ हस्बे मामूल था, मगर हिजाब के लिए एक रात में जैसे बहुत कुछ बदल गया था। खुद को एक नए सफ़र के लिए तैयार करने से उसका बर्ताव यकसर बदल गया था। वो नाश्ते पर भी खामोश, संजीदा और खोई खोई सी थी। कौन क्या बात कर रहा है उसका ध्यान नहीं था। सबाहत घर की चीज़ें समेटने लगी तो उसने तहरीम से हिजाब के बारे में पूछा। हिजाब कहाँ है? अपने कमरे में होगी, तहरीम ने कुशन पर कपड़ा चढ़ाते हुए कहा। तुमसे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? तहरीम ने चोर नजरों से इधर उधर देखते हुए बात टाल दी। मैं किचन के बर्तन समेटाऊं? अच्छा, हिजाब को बुला कर लाओ, फिर अपने काम करती रहना। सबाहत ने तहरीम को जाते हुए रोका। मैं बुलाती हूँ हिजाब को। ये कहकर तहरीम हिजाब के कमरे में गई और उसे सबाहत का पैगाम दिया। थोड़ी देर बाद हिजाब सबाहत के पास आई तो सबाहत हाथ में तेल की बोतल लेकर बैठी थी। इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे सर की मालिश कर दूं। सबाहत के कहने पर हिजाब खामोशी से आलती पालती मारकर जमीन पर बैठ गई। सबाहत ने उसके सर पर तेल डाला और उंगलियों की मदद से मालिश करने लगी। आज तो आराम से बैठ गई मालिश कराने, वरना तुम तो कई दिन बहाने बनाती हो। कोई उलझन है? इस तरह परेशान क्यों नजर आ रही हो? हिजाब यही सोच रही थी कि वो माँ से फैजान के रिश्ते के बारे में कैसे बात करे, लेकिन सबाहत के बात छेड़ने पर हिजाब ने बात कहने की हिम्मत की। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, अम्मा, मैं अपनी ज़िंदगी की यकसानियत से थक गई हूँ। दिल चाहता है मुलाजमत छोड़कर दूसरी लड़कियों की तरह घर संभालूं। सबाहत ने शरारत से हिजाब के सर पर थपकी दी। ये घर से मुराद कौन सा घर है? हिजाब बालों को इकट्ठा करते खड़ी हो गई। फिर वो सबाहत के पास सोफे पर बैठ गई। अम्मा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरी पूरी बात सुननी है। सबाहत ने टिश्यू से अपने हाथ साफ किए। ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? सबाहत के इस तरह पूछने पर हिजाब की आंखें भर आईं। उसने अपनी नमदार आंखों से माँ की तरफ झांका, जिनमें बेशुमार सवाल थे। दिल चाह रहा था कि माँ बगैर कहे ही उसके दिल की बात समझ ले, मगर सबाहत जैसे उसके गम से अनजान थी। उसने प्यार से हिजाब के चेहरे को छुआ। क्या बात है हिजाब? अम्मा, आप फैजान के रिश्ते के लिए हाँ कह दें। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने बताया था ना कि वो लड़का बड़ी उम्र का है। मुझे वो तुम्हारे लिए मौसम नहीं लगा। सबाहत ने परेशान कुन लहजे में कहा। हिजाब ने माँ का हाथ थामा। आप मेरी अम्मा हैं, इसलिए एक तरफा सोच रही हैं। आपको मेरे बालों में चमकते चांदी के तार नजर नहीं आ रहे? अब मेरे लिए फैजान की उम्र के अशखास के रिश्ते आएंगे, और अगर ये रिश्ता ठुकरा कर मैं किसी और जगह भी कर लेती हूँ तो ये गम मेरे लिए सुहाने रूह होगा कि मैं अपने बेसहारा माँ पर एक बेटी का बोझ डाले नया घर बसाने चली हूँ। बस बेटी, तुमने बहुत जिम्मेदारी उठा ली हमारी, अब तुम अपना घर बसाओ। तुम्हारा अच्छी जगह रिश्ता करने के बाद मैं तहरीम के लिए रिश्ता ढूंढूंगी। तुम तहरीम की फिक्र मत करो, अपनी ज़िंदगी का फैसला सोच समझ कर करो। सबाहत ने उसे समझाया। अम्मा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फैज़ान की उम्र क्या है, और रही बात उनके चिड़चिड़ेपन की, तो मुझे खुद पर भरोसा है। बकौल उनकी अम्मी के मैं उनका अधूरापन ख़त्म कर सकती हूँ। उनकी अम्मी के कहने के मुताबिक जिस तरह के हालात से वो गुजरे हैं, इंसान ऐसा हो जाता है, मगर जब ऐसे इंसान को खुशियाँ और प्यार मिले तो वो बदल जाता है। मिसेस आफ्ताब जैदी चाहती तो सच्चाई छुपा भी सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि कोई लड़की उनके बेटे को फिर से खुशियाँ दे। अगर हम दोनों का रिश्ता एक घर में हो जाता है तो आप दोनों बेटियों के फ़र्ज से सुबकदोश हो जाएंगी, और मैं भी इस फिक्र से आज़ाद हो जाऊंगी कि मेरे बाद तहरीम का क्या होगा। अम्मा, मुझे एक पुरसुकून घर और तहफ़्फ़ुज़ देने वाला खावंद चाहिए, बस इससे ज़्यादा और कोई हसरत नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी से अब तंग आ गई हूँ। मुझे भी अपना घर चाहिए। हर लड़की की तरह मैं भी घर बसाना चाहती हूँ। ये सब कहते हुए हिजाब नेदामत के दलदल में फंसती चली जा रही थी। उसके लिए ये सब कहना आसान नहीं था, मगर आज कोई फैसला लेने के लिए ये सब ज़रूरी था। हिजाब का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उसके लिए हिजाब की गुफ्तगू खिलाफ तवक्को थी। उसके लिए तो हिजाब सब्र व तहम्मुल की मिसाल थी, और वो हर फैसले के लिए हिजाब पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती थी, और आज हिजाब उनके फैसले के खिलाफ जा रही थी। सबाहत ने हिजाब के शानों पर हाथ रखे।
تم نے جو کچھ کہا میں ٹھنڈے دماغ سے ان باتوں پر غور کروں گی۔ بس اتنا بتا دو کہ یہ سب تم نے کسی دباؤ میں تو نہیں کیا؟ تم سے کسی نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ تم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہو؟ مجھے بس یہ تسلی چاہیے کہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے یا نہیں۔ حجاب نے بھیگی آنکھوں سے ماں کی عمر رسیدہ آنکھوں میں جھانکا جن میں نور دھندلا پڑ رہا تھا۔ اماں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ یہ سب باتیں میں نے بمشکل کہی ہیں آپ سے، لیکن میرے دل کی سچائی ہے کہ میں تھک گئی ہوں۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ مسز آفتاب زیدی سے بات کریں، اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں۔ یہ سب کہہ کر حجاب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے ڈھیلے وجود کے ساتھ دھڑام سے بیڈ پر گری۔ وہ سسک رہی تھی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ اماں، مجھے معاف کر دو، مجھے خود نہیں پتا میرے اس فیصلے کا انجام کیا ہوگا۔ اچانک کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ جھرجھری لے کر آنسو پونچھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر وہی کبوتر بیٹھا تھا جسے اکثر حجاب دانہ ڈالتی تھی اور جس کے پنجے میں حجاب کا پہنایا سبز چھلا تھا۔ ایک ساتھ کے لیے حجاب اپنا غم بھول گئی اور اپنا ہاتھ کبوتر کی طرف بڑھائے۔ تم یہاں کمرے میں کیسے آئے؟ کبوتر اس کے ہاتھ سے نکل کر کمرے سے باہر اڑ گیا۔ حجاب بھی اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی باہر صحن میں آ گئی۔ کبوتر صحن کے منڈیر پر بیٹھا تھا۔ حجاب دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی تو وہ چھت کی دیوار پر جا بیٹھا۔ حجاب اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے چھت پر چڑھ گئی۔ کبوتر دیوار سے اڑ کر حجاب کے قدموں کے قریب پھرنے لگا۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کبوتر کی طرف بڑھائے۔ کیسی بے وقوف ہوں، تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور دانا تو لیا نہیں۔ حجاب نے کبوتر کو چھوا تو جیسے اس نے اپنا ہاتھ انگاروں میں ڈال لیا۔ اس کا ہاتھ جھلس گیا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو کبوتر نے اضحات کا روپ لے لیا۔ اضحات پتھر کی مورتی کی طرح سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے جسم کے گرد جیسے نہ دکھائی دینے والی آگ بھڑک رہی تھی۔ جسم کو جھلسا دینے والی حرارت نے حجاب کو اضحات سے بہت دور کر دیا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے چلتی ہوئی مبہوت نظروں سے اضحات کو دیکھتی رہی۔ اضحات آج وہ اضحات نہیں تھا، اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ حجاب خود پر قابو نہ رکھ سکی تو چلائی، اضحات، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اضحات گرجا۔ میں نے کہا تھا نا حجاب کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اس بار بھی اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا تو تم اپنا دوست کھو دو گی۔ مجھے اپنی دوستی پر مان تھا کہ تم میری بات کا یقین کرو گی، مگر فیضان کے رشتے کے لیے ہاں کر کے تم نے میرا یہ مان توڑ دیا۔ آج میں تمہیں منانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ تمہارا دیا ہوا بہت سا غم لے کر میں جا رہا ہوں۔ حجاب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا نہ کہو اضحات، تمہارے بغیر میں تنہا رہ جاؤں گی۔ تم ہی میرے سچے دوست ہو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، جو چاہے سزا دو مگر مجھے تنہا مت چھوڑو۔ حجاب اضحات کے قریب جانے لگی مگر انگاروں کی غیبی حالے سے اس کا جسم جھلسنے لگا اور وہ بے بس ہو کر زمین پر گر کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی چند ساعتوں میں اضحات کا جسم روشنی کی شعاع میں تبدیل ہو کر آسمان میں غائب ہو گیا۔ حجاب اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ صباحت صحن میں آئی تو حجاب کے رونے کی آواز سن کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ حجاب کو اس طرح بے حال زمین پر گرتے دیکھ کر صباحت کا سینہ دھک سے رہ گیا۔ حجاب، میری بیٹی یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تحری میں ایک گلاس گرم دودھ لے کر آؤ۔ صباحت نے حجاب کے ٹھنڈے ہاتھوں کو ملتے ہوئے تحریم کو آواز دی۔ حجاب نے اپنے آنسو روکے تو چھوٹے بچوں کی طرح اس کی ہچکی بن گئی۔ تحریم نے حجاب کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے صوفے پر اس طرح نڈھال دیکھ کر صباحت سے کہنے لگی، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، مجھے تو آپ ہی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حجاب نے ہاتھ ہلایا، نہیں، کسی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی نہ سنو تم، ڈاکٹر کا نمبر ملاؤ۔ صباحت کے کہنے پر تحریم نے ڈاکٹر کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ انہوں نے حجاب کا معائنہ کیا۔ انہوں نے میڈیسن لکھ کر صباحت کو پرچی دی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد صباحت نے حجاب کو میڈیسن منگوا کے دی۔ انجیکشن میں کوئی نشہ تھا کہ حجاب گہری نیند سو گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو صباحت وضو کر کے نماز پڑھنے گئی۔ اس نے خداوند کریم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے
تو وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ کس طرح حجاب چھت پر رو رہی تھی۔ صباحت کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ اے میرے رب، میں تو اس سے پوچھ بھی نہ سکی کہ وہ اس طرح کیوں رو رہی ہے، کیا ہے اس کے من میں۔ میرے رب، میری بیٹی کا غم دور کر دے، اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، مجھے صحیح فیصلے کی توفیق عطا کر۔ حجاب فیضان کے لیے راضی ہو چکی ہے تو پھر وہ کس بات پر رو رہی ہے؟ میرے رب، میری بیٹی پر اپنا رحم کر۔ صباحت جائے نماز سے اٹھی تو تحریم کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ ہی جاگ گئی ہیں، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ صباحت بیڈ کے پاس گئی تو وہ بیڈ سے پشت لگا کر بیٹھی تھی۔ صباحت اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے حجاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، تم اس طرح چھت پر کیوں رو رہی تھی؟ ایسی کون سی بات تھی؟ حجاب سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ وہ صباحت کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ جواب دیتی بھی تو کیا دیتی؟ صباحت نے اس کی اداس آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے ایک بار بتا دو کہ تمہاری خوشی کس میں ہے، میں ویسا ہی کروں گی۔ حجاب نے انتہائی ملائمت سے ماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسی بات نہیں ہے۔ میری بہت پیاری دوست مجھے چھوڑ کر بہت دور چلی گئی ہے اور اس کے جانے کی خبر اچانک مجھے ملی۔ بس میں خود پر قابو نہ پا سکی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا پتہ معلوم کرو، ہم اس کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ اپنا ایڈریس بتائے بنا چلی گئی ہے۔ آپ یہی سمجھے کہ وہ مجھ سے خفا ہو گئی ہے۔ حجاب خلا میں نظریں گھما رہی تھی۔ اتنی سی بات پر تم نے اتنا برا حال کر لیا۔ اپنا موڈ اچھا کرو، وہ دوست اتنی عزیز ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے ڈھونڈوں گی۔ تم بتاؤ تمہارے لیے کیا بناؤں؟ ابھی کچھ کھانے کا من نہیں ہے، جب دل چاہے گا تو بتا دوں گی۔ حجاب ماں کی خوشی کے لیے مسکرا دی۔ اگر خاص بھوک نہیں ہے تو ہلکی غذا لے لو، مگر کچھ نہ کچھ کھا لو، میں تمہارے لیے کھیر بنا کے لاتی ہوں۔ صباحت یہ کہہ کر کچن میں جانے لگی تو فون کی رنگ ہوئی۔ صباحت نے فون اٹھایا تو مسز آفتاب زیدی آن لائن تھی۔ خدا کا شکر ہے گھر میں سب خیریت، آپ کیسی ہیں، بچے کیسے ہیں؟ صباحت نے مسز آفتاب زیدی کی بات کے جواب میں کہا۔ میں نے سوچا کہ حجاب بیٹی آج کل آئی ہوئی ہے، اس سے تھوڑی گپ شپ ہو جائے۔ مسز آفتاب زیدی کی اس بات پر صباحت کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ حجاب کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی، مگر اب قدرے بہتر ہے۔ مسز آفتاب زیدی یہ بات سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ حجاب بیٹی کی طبیعت خراب ہے؟ میں آ رہی ہوں آپ سے ملنے، آپ زحمت نہ کریں، اب تو وہ ٹھیک ہے۔ بھائی جب تک میں اپنی بیٹی کو دیکھ نہیں لوں گی میری تسلی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر مسز آفتاب زیدی نے فون بند کر دیا۔ مسز آفتاب زیدی آ رہی ہیں تمہاری طبیعت پوچھنے۔ یہ سنتے ہی حجاب بستر سے اٹھ گئی۔ تم کہاں چلی؟ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، صباحت نے حجاب سے کہا۔ حجاب نے اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا، اس حالت میں ملوں گی ان سے؟ اس نے الماری میں سے ایک اچھا ڈریس نکالا اور تھوڑی دیر میں وہ تیار ہو گئی۔ صباحت نے چائے کے ساتھ بازار سے کچھ اشیاء منگوا لی۔ میں کچن میں تحریم کی مدد کرتی ہوں۔ حجاب صوفے سے اٹھی تو صباحت نے اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آرام کرو، تحریم خود کر لے گی۔ میں تمہارے لیے کھیر لاتی ہوں، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ صباحت نے حجاب کو کھیر لا کر دی۔ حجاب کھیر کھانے لگی تو اس نے کھیر میں ماں کی شفقت کی مٹھاس محسوس کرتے ہوئے ترچھی نظر سے ماں کی طرف دیکھا تو وہ بیڈ شیٹ سیٹ کر رہی تھی۔ میری بھی عقل ماری گئی تھی جو میں نے مسز آفتاب زیدی کو تمہاری بیماری کا بتا دیا۔ صباحت بیڈ شیٹ سیٹ کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ ماں کے اس انداز پر حجاب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں ہنس لو، تمہیں تو میری باتوں پر ہنسی ہی آئے گی، بوڑھی جو ہو گئی ہوں، تم لوگوں کو اب میری کیا ضرورت، لگے رہو۔ صباحت بات کا رخ کسی اور طرف لے گئی تو حجاب یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس دوران تحریم کمرے میں داخل ہوئی۔ صباحت تحریم سے مخاطب ہوئی، گھر کی سیٹنگ ٹھیک طرح سے کر لو، فریج میں کباب پڑے ہیں وہ فرائی کر لو۔ صباحت حجاب کے پاس سے اٹھ گئی تو حجاب نے محسوس کیا کہ ماں اس سے ناراض ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ماں کی ناراضگی بجا ہے، مگر وہ اپنے فیصلے سے مطمئن تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مسز آفتاب زیدی بھی آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ بہت سا فروٹ اور کولڈ ڈرنک کے کین لے کر آئیں۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ اکیلی ہی آئی تھی۔ وہ انتہائی اپنائیت سے حجاب کے پاس بیٹھی رہیں۔ ان کی شخصیت میں عجیب مقناطیسیت تھی۔ وہ دل موہ لینے والی باتیں کرتی اور لوگوں کو خود پر اندھا اعتماد کرنے پر مجبور کر دیتی۔ صباحت نے اچھی طرح سے ان کی خاطرداری کی۔ حجاب کی بات کی وجہ سے صباحت مسز آفتاب زیدی کو کوئی ایسا تاثر نہ دے سکی جس سے یہ ظاہر ہو کہ صباحت کی اس رشتے میں رضامندی نہیں ہے۔ مسز آفتاب زیدی کے جانے کے بعد صباحت کچن کے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس نے بہت سمجھایا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، مگر اس کا فیصلہ اٹل تھا۔
بالآخر صباحت نے بیٹی کا فیصلہ تسلیم کر لیا۔ حجاب نے مسز آفتاب زیدی سے بات کر لی کہ اگر انہیں زارون کے لیے تحریم کا رشتہ چاہیے تو دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی تاریخ پر ہوگی۔ مسز آفتاب زیدی نے حجاب کی بات مان لی اور دونوں بہنوں کا رشتہ ان کے گھر طے ہو گیا۔ کوئی مناسب دن دیکھ کر صباحت نے اپنی سوچ کے مطابق گھر بیچ دیا اور دونوں بیٹیوں کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ صباحت نے دونوں بیٹیوں کے لیے عالیشان جہیز تیار کیا۔ مالک مکان سے شادی تک اس گھر میں رہنے کی اجازت مانگی۔ شادی کی تیاریوں کی گہما گہمی میں حجاب کی آنکھیں ہر سو اظہار کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر اسے اظہار کی موجودگی کی کوئی نشانی نہیں ملی۔ ایک سچے اور مخلص دوست کے کھو جانے کا غم حجاب کو اندر ہی اندر گھائل کر رہا تھا۔ اس کی چہرے سے رونق ختم ہو گئی تھی، وہ چند ہی دنوں میں مرجھا سی گئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، تحریم اور صباحت سو رہی تھی، مگر حجاب کی متلاشی نگاہیں گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ جڑی تھی کہ کب آدھی رات ہو اور وہ کمرے سے باہر نکلے۔ جو ہی 1 بجا وہ دھیرے دھیرے چلتی کمرے سے باہر آ گئی۔ اندھیرے میں موبائل کی مہین سی روشنی میں وہ صحن کراس کر کے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں پہلے ابہاد رہتا تھا۔ اس آسیب زدہ کمرے کے باہر صباحت نے قفل کے ساتھ تعویذ باندھے ہوئے تھے۔ وہ کسی بھی حالت میں کسی کو بھی کمرہ کھولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، مگر آج حجاب کے ہاتھ میں اس کمرے کی چابی تھی۔ حجاب نے کھڑکی سے اندر کمرے میں جھانکا۔ اظہار جواب میں کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حجاب نے قفل کھولنے کی کوشش کی تو اسے قفل کے آگے سے تعویذ اتارنے پڑے۔ جو ہی اس نے تعویذوں کو ہاتھ لگایا، کسی نے اسے جھٹک کے درخت سے دے مارا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اچانک انار کے درخت کے پاس گمبھیر تاریکی میں 2 خوفناک آنکھیں ابھریں۔ حجاب سر تاپا کانپ کے رہ گئی۔ وہ آنکھیں جسامت میں اس قدر بڑی تھی کہ حجاب کا وجود اس ایک آنکھ میں سما سکتا تھا۔ اس مافوق الفطرت مخلوق کی آنکھوں کے علاوہ اور کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی سی ساکت ان آنکھوں کی طرف دیکھتی رہی۔ آنکھوں کے اندر سے گرجدار آواز ابھری، کیوں ایک آسیب کی زندگی میں خلل دے رہی ہے؟ مت ڈھونڈ اسے ورنہ اپنا وجود کھو دے گی۔ اظہار روپ بدل چکا ہے، اب وہ تیرے سامنے نوجوان لڑکے کے روپ میں کبھی نہیں آئے گا۔ اپنے کمرے میں واپس چلی جا اور اب اظہار کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ خوف سے حجاب کی گھٹی بن گئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف دوڑی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سب سے ضروری وائس سٹوریز بائی الینا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔